बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत नंबर 31 से पढ़ेंगे सूरह आल इमरान। देखिए कल जो आयतें थी इनमें एक खास चीज है, ये लफ्ज आप अक्सर क्लास में सुनेंगे, जिसको कहते हैं कंटिन्यूएशन। इसको हम कहते हैं क्या है? ये तसलसल, कंटिन्यूटी, तसलसल है। आयत के मफहूम में आपको तसलसल मिलेगा, एक आयत दूसरी से, दूसरी आयत तीसरी से जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ हर आयत को जो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि ये आयत मुझसे क्या कह रही है और मेरे लिए इसमें क्या हुक्म है। तो तसलसल है, इसी तसलसल के पेश नज़र इस आयत में आप देखेंगे क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ये जुमला बड़ा छोटा सा है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। इनकुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इनका मतलब है अगर कुंतुम तुहिब्बून, तुम लोग मोहब्बत करते हो, किससे? अल्लाह से। हुब यहाँ पे हा और बा ये रूट है और इसका मतलब होता है मोहब्बत। किससे करते हो? अल्लाह से करते हो। तो इत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। इफ यू क्लेम दैट यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन यू शुड फॉलो मी, you should follow me, फत्तबिऊनी। तो यहाँ पे गोया कि अल्लाह और रसूल, रसूलुल्लाह, अल्लाह और रसूलुल्लाह। ये रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या है, इनकी मोहब्बत क्या है, किसी को मालूम है? इनकी मोहब्बत ये है कि इनके पास जो रिसालत है उस पर उसको माना जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। यानी इनके पास में जो जिक्र आया है, जिक्र कहते हैं अल कुरान अल करीम, इसको माना जाए। आप एक तरफ ये तो कहते हैं कि मैं एक अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो साहब लेके आए हैं, दावा कर रहे हैं कुरान पे आता है, ये हम कबूल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये आप कबूल नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी मोहब्बत खोखली है, इस मोहब्बत में कोई दम नहीं है। आप कहते हैं कि हम एक सुप्रीम पावर को, यानी अल्लाह को मानते हैं, जो हमारे क्रिएटर है, खालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, हमारा रब है, हमारी नीड्स को फुलफिल करने वाला है। लेकिन उसी का भेजा हुआ जो पैगाम है, रिसालत, पैगाम, मैसेज, उसी के मैसेंजर के पास जो मैसेज आया हुआ है उसको आप ना माने तो बात मानने वो कुछ। आप यहाँ पे हैं, अभी अक्सर बाहर बैठे रहते हैं, आप उनकी बातों को मानने से इनकार कर दें कि वो तो मेरे टीचर नहीं, मैं उनकी बात कैसे मान सकता हूँ, तो सिस्टम बिगड़ जाएगा सारा। वो कहते हैं वक्त पे आओ, नहीं उन्होंने क्यों कहा मैं वक्त पे आऊँ, मैं आऊँ ना आऊँ, मेरा ताल्लुक तो अलग है। तो ये बात है कि अल्लाह को हम मानते हैं तो अल्लाह के भेजे हुए पैगाम को मानना चाहिए। वो पैगाम किस पर आया है? जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह पे आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो पैगाम क्या है? उस पैगाम को हमें कबूल करना है, उस पर अमल करना है। ये है आयत नंबर 31 का मफ़हूम। युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ने जो पैगाम अपने रसूल पे भेजा है उसको जब मान लेता है इंसान, तो उसके नतीजे में अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है और अल्लाह तुम्हें गुनाहों की वजह से, गुनाहों का जो इम्पैक्ट है मनफी, उससे बचा लेता है, असर से। और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है और रहम करने वाला है। मग़फ़िरत और रहम क्या चीज़ है? ये बार बार आप देख रहे हैं जहाँ मग़फ़िरत की बात आती है कि गलत कामों के, गलत नतीजे से बचा लेना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये असल में यही मग़फ़िरत है। अतीउल्लाह व रसूल, अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, अतीउल्लाह व रसूल। आप लाख कह लें कि हमें अल्लाह पे, एक अल्लाह पे यकीन है, लेकिन उस अल्लाह ने जो किताब भेजी है हमारी हिदायत के लिए, जिस शख्स ने भेजी उस शख्स का हम इनकार कर दें और उसकी बताई हुई बातों का हम इनकार कर दें, तो ये बात बनने वाली नहीं है। अल्लाह की ज़ात को मानना है तो उसने जो किताब भेजी है, हुदा जिसे कहते हैं, हुदा जानते हैं आप सब लोग, हुदा किसे कहते हैं? कुरान मजीद, हिदायत। देख अल्लाह के रसूल के जरिए से हम सबको कुरान मजीद मिला है, लिहाजा उस कुरान मजीद को मानना, उस पर अमल करना, जो रसूल रिसालत लेके आए हैं, रसूल पे जो रिसालत है
اس کو ماننا ضروری ہے. وہ رسالت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید اللہ نے ہمارے پاس میں بھیجا ہے. تو محبت کی تکمیل اس طریقے سے ہوگی. ہم یہ لاکھ کہتے ہیں ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ تو ہم جو اعمال ہیں زندگی کے ان اعمال کو نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دل سے واقعتاً اس کی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، صرف ہم زبانی طور پہ سب کچھ دعوے کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک نیا سلسلہ ہے. حالانکہ اس موضوع پہ ہم لوگ بہت واقف ہیں اور کافی چیزیں ان میں ایسی ہیں جو آگے آنے والی جس کو ہم جانتے ہیں. کئی رسول اللہ کے ایک نبی ہیں محمد حضرت آدم کا نام سنا ہے آپ سب نے. آدم علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام کے انداز کی شخصیت کوئی نہیں تھی. یعنی آدم پہلے آدمی ہے، پہلے انسان ہے، ہیومن بینگ، the first human being. پھر اس کے بعد میں ایک شخص اور ہم اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں، ان کا نام نوح ہے. نوح علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعوت بہت لمبے عرصے تک دی ہے، تقریباً more than 950 years، اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے بات نہیں مانی کہ وہ پانی کا سیلاب آتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ ایسا سمجھ لگتا ہے کہ یہ نئی زندگی شروع ہوئی ہے انسانوں کی. اسی لیے بہت سارے لوگ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ، ثانی کا مطلب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فرسٹ، اول ثانی. اول کا مطلب پہلا، the first، and ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. شاید سنا ہو آپ میں سے کسی نے، کیونکہ ان کے بعد جو سیلاب آیا بہت سارا کوئی بچا نہیں، کچھ لوگ تھے. نوح علیہ السلام جب بات آتی ہے تو اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیرنٹس اپنے بچوں کو بے انتہا پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، ہر طریقے سے حفاظت، ہر طریقے سے. حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا. حضرت نوح کو بڑا افسوس ہوا. حضرت نوح نے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ آ جاؤ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ الفاظ شاید کسی کے ذہن میں ہو یہاں پہ. حضرت نوح نے کہا کہ آج کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بچنے والے نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ایسے بچ جائیں گے، ویسے بچ جائیں گے، اونچی جگہ پہ چلے جائیں گے. لیکن بہرحال وہ بچا نہیں. حضرت نوح نے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ نافرمانوں کی جو گروپ ہے اس میں شامل ہو گیا، ڈوب گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک. یہ الفاظ ہیں، شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوں. انہ سنا ہے کسی نے؟ لیس من اہلک، انہ وہ نہیں ہے، وہ بے شک وہ نہیں ہے، من سے اہلک تمہارے اہل میں سے، یعنی تمہارے لوگوں میں سے، تمہاری فیملی میں سے وہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تعلق کی بنیاد سب سے پہلی کیا ہے؟ ایمان ہے، سب سے مضبوط. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب کے لیے دعا کی تھی، تو اس وقت بھی یہی پیغام تھا کہ انہوں نے چونکہ کفر پہ زندگی گزاری، اس لیے مختلف ان کا نتیجہ ہوگا زندگی کا، اور تم سے بہت مختلف ہوگا. اب یہاں پہ اس آیت نمبر 33 میں ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، ابراہیم کے لوگوں کو، اور آل عمران کو، عمران کے لوگوں کو زمانے اور اپنے دور میں منتخب کیا زمانے پر. ذریتاً بعضها من بعض. ذریت سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ فلاں کی ذریت ہے. اگر بھی جیسے ہوتے ہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں 5-6 بچے ایک جگہ آ گئے، لوگ پوچھتے ہیں یہ ذریت کس کی ہے؟ سنا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ لوگ ہوتے ہیں گروپ میں، لوگ پوچھتے ہیں کس کی ذریت ہے؟ ہاں یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب کے بچے ہیں. تو ذریت کا مطلب فیملی. یہ سب کیا ہے؟ ذریت بعضها من بعض. یہ آدم علیہ السلام ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا عمران کی فیملی ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ایک جوڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سب تمام انسان جتنے بھی ہیں یہاں پہ، سب کی شروعات یہاں پہ آدم سے ہی ہوتی ہے. سب یہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ باقاعدگی کے ساتھ میں ایک پورا قصہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد میں پہلی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ خواہ آدم علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو یا
ان کی آل عمران ہو، عمران کی فیملی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں وزٹ کر رہا ہے مریم ہو، تو یہاں ان سب یہ ذریت بعض من بعض، یہ سب ایک ہی خاندان کے ہیں. ایک ہی خاندان کا مطلب کیا ہے کہ وہ فیملی اے سے تھے، یہ باقی فیملی جتنی ہیں وہاں پہ کوئی رسول نہیں تھا، ایسے نہیں، فیملی ایک ہی تھی، مطلب وہ سب آپس میں ایک ہی رشتے دار تھے، کیونکہ سب آدم کی اولاد میں سے، کوئی کہیں بسا، کوئی کہیں بسا، کوئی کہیں بسا، کوئی کہیں بسا، لیکن سب کے سب ایک ہی خاندان کے ہیں، انسان سب ایک ہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بڑی وضاحت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بعض لوگ اپنے خاندان کو لے کے بڑے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں اور وہ فلاں خاندان، جیسے کہ میں فلاں خاندان کو ہوں، تھوڑی سی اونچائی پہ جاتے ہیں اور کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ تم سب لوگ ایک ہی آدم کی اولاد ہو، اور یہ جو قبیلے بنا دیے گئے ہیں، جو فیملی ٹریز ہیں، خاندان بنے ہوئے، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکیں. وہاں پہ خاص لفظ ہے جس کو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں تعارف. تعارف سنا ہے آپ لوگوں نے؟ تعارف. تعارف تعارف کا مطلب صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے کہ اچھا یہ. اب ہم لوگ خود ہی دیکھ لیں، ہم سب لوگ ایک ہی نظام کے تحت دنیا میں وجود میں آئے ہیں، ایک ہی سسٹم کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، لیکن ہم سب لوگ کا فیس مختلف ہوتا ہے، فنگر پرنٹس مختلف ہوتی ہیں. کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ تاکہ تعارف ہو سکے، پہچانا جا سکے. اب یہ بتائیے کہ سب کی فنگر پرنٹس ایک جیسی ہو جاتی تو آدھار کیسے بنتا سب کا؟ مشکل ہو جاتا، بایو میٹرک میں بڑا مسئلہ ہو جاتا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے، سب مختلف ہیں. تو یہ جتنا یہ سب کچھ ہے تعارف کے لیے. تو یہ ایک بات طے ہو گئی کہ نبی کوئی بھی ہیں، ان کے خاندان کوئی بھی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ضروریت ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ہم اب اس پورے واقعے کو سنا دیتے ہیں. اس قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی عورت نے، یعنی ان کی جو شریک حیات تھی، انہوں نے کہا اے میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، میں اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں. جیسے کہتے ہیں کہ میں بس اس کام میں لگا دوں گا، اس کو میں اسے حافظ بنا دوں گا، میں اسے فلاں کام میں لگا دوں گا. لوگوں کی منتیں، آج بھی لوگ ایسی منتیں مانگتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میں ایسا کر دوں گا، ایسا ہوگا تو ایسا کر دوں گا. انک انت السمیع العلیم. تو گویا کہ ایک خاتون ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی، اسے یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے گا، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے گا. ایک خاص جو تصور ہوتا ہے ہمارے یہاں دین کا، اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نظر کر لیا. نظر ماننا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ لوگ نظر مان لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دور کا نفل پڑھ لوں گا، میں اپنے کا صدقہ کر دوں گا. کچھ نہ کچھ لوگ منتیں مرادیں اپنی اس طرح سے مانگتے ہیں. فلما وضعتها. اچھا بتائیے آپ لوگوں کو خیر اس بات کا اندازہ ہوگا اس دور میں بھی کہ ہمارے یہاں بھی آئے انسانی جماعت میں، ہمارے یہاں کا مطلب ہم انسانوں کے میں عام طور پہ کئی مرتبہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پہ لوگ کم مبارکباد دیتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پہ ڈبل مبارکباد دیتے ہیں. اور لڑکی کی اگر ایک سے زیادہ یا مسلسل سے لڑکی ہی ہیں، ہو جائیں کسی کے یہاں دونوں لڑکیاں ہیں، تینوں بچے لڑکیاں ہیں، تو کہتے ہیں ارے بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا نواز دے. یہ ایک انسانی سوچ ہے جس کا بہت ساری وجہیں ہیں اس کی، حالانکہ کوئی کسی بھی وجہ کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو بہرحال وہ بھی اسی انسانی سماج کا حصہ تھی. فلما وضعتها، جب انہوں نے اس بچے کو جنا، قالت ربی انی وضعتها انثى، ارے رب میں نے تو اس کو، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت. اور اب یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ایکچوئل میں اس نے کس کو جنا ہے، کیونکہ وہاں اب جو بچی آئی تھی وہ کون تھی؟ اس کا نام مریم ہے. مریم کی پوری ہسٹری آپ سب کو معلوم ہے کہ مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی ماں ہے. عیسیٰ کون ہے؟ ایک عظیم الشان شخصیت ہے. تو اب اس نسبت سے اسی یہ جملے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ اصل میں کون ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اور اس میں بھی اسٹیٹمنٹ کے ہم دو مفہوم دے سکتے ہیں کہ مرد عورت کی طرح سے نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ کہاں مرد کہاں عورت. یہ بھی اس کا اسٹیٹمنٹ کی میننگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کہے گا اس کو کہ مرد عورت کی طرح سے نہیں ہو سکتا. اس کو ہم دوسرے پازیٹیو انداز میں لینا چاہیں کہ عورت جس طریقے سے فیملی کو مینیج کرتی ہے، خاندان کو مینیج کرتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا گھروں میں عام طور پہ جو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہیں.
تجربہ ہوگا شاید آپ لوگوں کا بھی، وہ پورے نانیال دادیال جتنی بھی فیملی اسٹرکچر ہے اس میں، تو دونوں طریقے سے مفہوم اس میں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اب یہ کہتی ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس سے اور اس کی آنے والی نسل کو میں شیطان سے بچا کے آپ کی پناہ میں ڈالتی ہوں۔ جیسے وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتے ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا فَقَرَّبُوهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو بڑے خوب اچھی طرح سے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی وہ جو آرزو تھی، تمنا تھی کہ میرا ایک بچہ ہو، میں اس کو اللہ کے لیے لگا دوں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبول کر لیا، بہت اچھی طرح سے قبول کر لیا۔ نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو خوب پروان چڑھا، خوب اچھا پھلی پھولی فیملی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہاں پہ ایک دوسرا نام آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ ان کی پرورش میں اس کو دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت ہے جس میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری کسی نہ کسی پہ ہوتی ہے، کوئی مرد ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ حضرت زکریا اس کا ذکر سامنے آتا ہے۔ کلما دخل، اب دیکھیے حضرت کیسے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جیسے جیسے جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس میں جاتے تھے محراب میں، یعنی جو بھی ان کی رہنے کی جگہ تھی، ایک خاص مقام تھا ان کا، تو ان کے پاس میں رزق پاتے تھے۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ انسان اس کنڈیشن میں، وہاں رزق کا مطلب کھانا پینا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اے مریم ان لکی ھذا، تمہیں رزق کہاں سے مل گیا؟ حضرت مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب رزق عطا کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ایمانداری کے ساتھ میں اللہ کے لیے وقف کر دے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے رزق کا انتظام تو اللہ کو نہیں کرے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب یہاں پہ حضرت زکریا نے، اچھا انسپائر ہونا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی کسی کا سوٹ دیکھ کے خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں نہیں خرید سکتا لیکن دعا تو خرید سکتا ہوں۔ کسی کے پاس کوئی کتاب دیکھ لی، کسی کا مکان دیکھ لیا، کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کی اور بھی کوئی نعمت دیکھ لی، تو دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد ہے، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اس کو تباہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، ہم کو بھی عطا کر دیا، مجھے ہی مل جائے۔ اس میں ہر چیز نہیں ہے، انسان ہے، ہمارے یہاں ڈیزائر ہوتی ہیں، اور ہم سب کے پاس خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم سب فرشتے تو نہیں ہیں کہ خواہشات نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص انداز میں بات جس کام میں لگا دیا جائے ویسے لگ رہے ہیں۔ ہم سب کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، بس یہ کہ خواہشات کو جو لوگ کنٹرول کر لے جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہی الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز دی، قال، انہوں نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے رب مجھے اپنے پاس سے ایک بہترین خاندان عطا کر، یعنی مجھے بھی بچے آپ عطا کر دیں، میری بھی خواہش ہے جیسے آپ نے یہاں ان کو عطا کیے ہیں مجھے بھی دے دیے۔ انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ان کو آواز دی اس حال میں کہ محراب میں وہ کھڑے ہوئے صلاۃ میں لگے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی ایکسپلین کرنے کی، محراب ایک خاص جگہ جہاں پہ وہ اپنے کنفائنمنٹ جہاں لگے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، حضرت زکریا کے پاس میں فرشتوں نے آ کے کہا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں یحییٰ کی۔ یحییٰ کے بارے میں اب کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی بات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سیدن سید ہوں گے، مطلب جو اپنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ سرداری ان کو نصیب ہوگی، وہ حسوراً اور پاکدامن ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو صرف بچے ہی ملے گا، بلکہ بچے کی اتنی ساری چیزیں ہیں، اس سے بڑی کوئی مقبولیت ہو سکتی ہے دعا کی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے، اگر ہمیں کوئی ڈیزائر ہے تو ہم اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حدود کو، لیمٹس کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ جو مثال کے طور پہ ہمیں کچھ بھی اچھا لگتا ہے، میری کپڑے، میری کوئی کھانا، کوئی چیز، کوئی عمارت، کوئی گاڑی، کوئی بھی چیز اچھی لگ سکتی ہے،
لیکن اگر ہمارے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کی صلاحیت کا مطلب ایبلٹی ٹو پاور ٹو پرچیز، پاور ٹو بائی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل پیدا کر دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ حضرت زکریا کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے پاس بچہ کیسے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری وائف بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، بچے اب کہاں ہوں گے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو انہوں نے کہا اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، جو وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کائنات اللہ کی ہے۔ زمزم سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور زمزم کے آس پاس کتنی ہریالی ہے اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں۔ ہریالی ہے وہاں پہ، ہریالی کے نام ایک پتا بھی نہیں ہے، لیکن زمزم ہے اور سب لوگ لاتے ہیں، سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے مان لی۔ لیکن کتنا رشتہ مضبوط ہے اللہ میں اور اللہ کے بندوں میں۔ اللہ کے بندے نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچے دے دیے، ہماری فیملی بڑی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی۔ کہتے ہیں دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ دیکھ لیں اللہ میں اور اللہ کے بندوں میں کیسے رشتہ قائم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں چلیے ہم نے بات مان لی کہ آپ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی کی باتوں پہ چلتا ہے، تو سیدھے اس سے بات کرتا ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، ابھی ایک تمہیں ہم آیت نشانی دیتے ہیں کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشاروں سے بات کرو گے، یعنی جیسے ایک عام بات چیت کا انداز ہے اس کو تم اوائڈ کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیر، یہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن، فوکس رہو تم اللہ کی عبادت میں ان دنوں تک کی۔ جب ہم زبان سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہماری باتوں پر بات کرنا کم ہو جاتا ہے، بات کرنا۔ قال آیتک الا تکلم الناس واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، خوب اپنے رب کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں، یعنی بس اسی کی یاد میں کھو جاؤ، اس کے علاوہ کسی کام میں مت رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب یہاں پہ اب فرشتے آتے ہیں مریم سے کہتے ہیں، ابھی تو زکریا بیچ میں آ گئے۔ امرأۃ عمران، امرأۃ عمران نے نظر مانی تھی، عمران کی امرأ کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کریں، مطلب کیا ہے؟ عورت، امرأۃ عورت۔ پھر اس کے بعد میں کون آ گیا یہاں پہ؟ زکریا۔ زکریا کو کیا خوشخبری مل گئی؟ یحییٰ۔ اس کے بعد میں پھر سے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مریم نے، مریم، اور یہاں پہ کیا ہے ان کو خوشخبری؟ عیسیٰ۔ یا مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں اپنے اس دور کی جتنی بھی خواتین تھیں ان کے مقابلے میں تمہیں منتخب کیا ہے۔ ظاہر سے اس وقت دنیا میں بہت ساری عورتیں رہی ہوں گی، لیکن اللہ نے ان کا سلیکشن کیا تھا اس وقت میں۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہاں پہ ایک ساتھ کئی چیزیں ہیں۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، اسی کو سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو، یعنی اللہ کی بندگی میں جو لوگ شامل ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ مت کرو، ان لوگوں کی بندگی میں لگے رہو۔ دیکھیے قرآن مجید ہمیں ایک چیز کی خاص تعلیم دیتا ہے، اجتماعیت کی۔ اجتماعیت سمجھتے ہیں مل جل کر رہنے کی، اطاعت میں، فرمانبرداری میں، اللہ کی بندگی میں۔ سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں، اس کی اجازت قرآن میں نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب یہ بات بتائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نبأ جمع انباء، آج کے دور میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، نیوز ہوتا ہے، نیوز، نبأ، انباء، خبریں، جو غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم تمہارے پاس وہی بھیج رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون، اب یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس وہاں پہ جب وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ وہ قرآن اندازی سمجھتے ہیں جیسے پرچیاں اچھالتے ہیں بچے آپس میں کہ کون جائے گا، کون رکے گا، کون چور بنے گا، کون سپاہی بنے گا، اور کون پہلے بیٹنگ کرے گا، کون بعد میں بیٹنگ کرے گا، کس کی بالنگ پہلے آئے گی۔ کچھ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کئی پرچیاں اچھالتے ہیں، کہیں وہ نشان لگاتے ہیں، چھپاتے ہیں لوگ اس کو کھا کے،
کہتے ہیں یہ ہمارا نشان ہے، یہ ہمارا نشان ہے، پھر اس پہ آ کر اس کو دیکھتے ہیں جس کے اس رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہاں پہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. پھر اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم کو پیغام پہنچایا، بھجوایا. فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حکم سناتے ہیں، ایک پیغام بھیجتے ہیں، اور یعنی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. اللہ کا حکم جیسے کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز بنانا چاہتا ہے کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات آپ کو دی ہے، وہ کیا ہے، ایک حکم دیا ہے کہ آپ ایک بچے کی ماں ہوں گی اور اس بچے کا نام کیا ہوگا، مسیح عیسیٰ بن مریم. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا چیزیں ہیں. حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی جب بات بتائی گئی کہ آپ کو ایک بچہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ یہ ہوگا یہ ہوگا، آخر میں مہر کہاں لگ گئی کہ وہ نبی ہوگا اور نیک بندوں میں سے ہوگا. کسی بھی والد کے لیے اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کے بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ وہ نبی ہوگا. کوئی اچیومنٹ ہو سکتا ہے. والدین کو دیکھا ہوگا کہ اپنے لیے بہت مشقتیں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں اپنے بچوں کی راحت اور آرام کے لیے. تو اب یہ خوشی ہے، یہاں پہ حضرت مریم کو یہ خوشی سنائی جا رہی ہے کہ جو شخص ہوگا تمہارے ہاں جو بچہ آئے گا اس کا نام مسیح عیسیٰ ہے، اور وہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا ہی وہ مقام والا ہوگا، وجیہ ہوگا، بڑا روشن چہرے والا ہوگا، اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا، مقرب لوگوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی. مہد کہتے ہیں پالنے کو، پالنا دیکھتے ہی ہوگا آپ کے کریجر جسے کہتے ہیں. چھوٹے سے بچے جب آتے ہیں کسی کے تو چھوٹے چھوٹے سے وہ جھولے ہوتے ہیں اس میں وہ رکھتے ہیں. وہ کہا اور جو بڑی عمر کے ہیں ان سے ہی بات کرے گا. یہاں بھی اس آیت میں دو مفہوم ہے. دو مفہوم ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کوئی لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس لفظ کو ہم کانٹیکسٹ کی سیاق کی بنیاد پہ ہم مفہوم ہم سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود ننھے سے ہوں گے تب بھی بات کریں گے اور انہوں نے کی، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے آخر ان کو پہنچیں گے تب بھی بات کریں گے. دوسری بات یہ جو اس سے زیادہ اہم، جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے ہی بات کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی عمر کے مختلف اسٹیجز، چھوٹے ہوں گے تو بات کریں گے، بڑے ہوں گے بات کریں گے، چھوٹوں سے ہی بات کریں گے، بڑوں سے ہی بات کریں گے، یعنی پوری عمر کو لگا دیں گے اللہ کی بات کرنے میں. وہ من الصالحین لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قالت ربی ان یکون لی ولد. حضرت مریم نے بھی کہا کہ ابھی تو ہمارے ساتھ میں کوئی ایک جو نارمل ہے کہ شوہر بیوی بچے کا ایسا تو کچھ ہے نہیں. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء. تو حضرت جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایسے ہی جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آدم کی پیدائش پہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بھی عیسیٰ کی پیدائش پہ کنفیوژن ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ہو جا اور ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہو جا، چیزیں ہوتی چلی گئیں. یہ کائنات آپ لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ہوگا، جانتے ہو کہ اس کائنات کیسے وجود میں آتی. کائنات کو چھوڑ دیے، جو سوائل کا فارمیشن ہے، وہ مٹی جو بنتی ہے، فرٹائل مٹی، وہ کتنے وقت میں بنتی ہے، کتنا زمانہ لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں آپ دیکھا ہوگا زمین کو روکنا چاہیے، بچانا چاہیے. جو فرٹائل زمین ہے اس کو بچانا چاہیے کیونکہ بننا بہت لمبا وقت چاہیے اور اس کے برباد ہونے میں بہت کم وقت لگتا ہے. معلوم ہے آپ لوگوں کو سب. تو یہاں پہ یہ دوسری بات یہ اللہ کی کائنات ہے. اللہ نے چیزوں کو بنا رکھا ہے. اللہ نے نظام کے تحت بنایا ہے کہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے. ہم لوگ گریویٹی کے نظام کے تحت کیسے پوری کائنات میں جی رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، رہتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، چیزیں ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ایک تو یہ ہے کہ اچھا ہوگا، رسول ہوگا، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہوگا. اور اس کی دوسری خاص بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا. کتاب کیا ہے؟ جو اللہ کی الکتاب ہے، دا سورس بک، جو گائیڈنس ہے وہ اس کا علم دے گا. ظاہر سے ہم سب لوگ جانتے ہیں انجیل کا نام آپ سب نے سنا ہی ہوگا. اور حکمت دے گا یعنی سمجھداری دے گا کہ کہاں پہ کیا فیصلہ لینا ہے، کیسے کیا کرنا ہے.
तौरात सिखाएगा, इंजील यानी तौरात और इंजील का इल्म देगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, और उनको रसूल बना के भेजेगा बनी इसराइल की तरफ। और बस का मतलब ये एक बात हो गई कि हजरत ईसा आएंगे। अब उसके बाद चूंकि कुरान को बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में, कंसाइज फॉर्म में पेश करना है, इसलिए यहाँ पे अब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। उसके बाद में वो सुनाते हैं अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से चल रहा है कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास में तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कब हुए थे, किसी को मालूम है? कब पैदा हुए थे, डेट किसी को मालूम है? मुझे नहीं मालूम है और किसी के पास इसका इल्म नहीं है। जो लोग ये दावा करते भी हैं वो भी दावा बेसलेस है, अजम्पशंस की बेसिस पे है, खुद अपने उनके गुमान और वहम की बुनियाद पे। वरसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे पास में एक निशानी लेकर आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहैअतित तैर, मैं मट्टी से परिंदों की शक्ल की चीज़ें बनाऊंगा। फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही, भी मैं उसे फूंकूंगा। फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगेगा। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा, और जो कोढ़ी होंगे यानी जुज़ामी होंगे, जिसको सफ़ेद निशान हो जाते हैं जिस्म पे, और कुछ लोग होते हैं जिनकी पीठ चौड़ी हो जाती है, तमाम बीमारियां, उनका गोश्त यहाँ से ख़त्म होने लगता है, नाखून गिर जाते हैं, गोश्त गिरने लगता है। और हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे अल्लाह के हुक्म से। वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम, जो कुछ तुम खा के आए हो या जो कुछ तुम घर में छुपा के आए हो उसकी खबर हम तुमको दे देंगे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और इसकी बेशक अल्लाह ताला की तरफ से इन सब में तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम जानने वाले हो, क्योंकि मेरे पास जो भी इल्म है वो अल्लाह की तरफ से है। वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व उहिल्ल लकुम बअज़ल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम व जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और तस्दीक करूंगा उसकी जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं यानी कि तौरात, और मैं जिन चीज़ों को तुम पे हराम कर दिया गया था उनमें से बाज़ चीज़ों को हलाल कर दूंगा। और तुम्हारे पास में तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ, तुम अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ और मेरी इताअत करो। इससे पहले देखा है अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है, फिर यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं मेरी इताअत करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल से मोहब्बत करो। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में यही बात है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मुत्तकी बनते हो, तो उसके लिए मेरी मोहब्बत लाज़मी है। मोहब्बत कहते किसे हैं? अगर जो कहा गया उसको मान लो, यही मोहब्बत है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं देखिए मैं करूँगा अपनी मर्जी से, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत बहुत है। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है इन दोनों में, एक्शन में और स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखिए रुकने से पहले एक बात मुख्तसरन हम जल्दी से बता दें। एक तो ये है कि वो वाक़तन बनाएंगे परिंदे, वो वाक़तन इलाज करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे टीचर बात कहते हैं मैं आज सबको ठीक कर दूंगा। ठीक कर दूंगा मतलब क्या है? मैं अभी दोबारा से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आया फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब है कि वो समझाने की मुकम्मल कोशिश है। आप लोगों ने सिमरी सुना होगा, एक लफ्ज बोलते हैं, जैसे एक लफ्ज बोल के कुछ और। यहाँ सब इंसान है, ये कोई सवाल है? इंसान ही सब बैठे हुए हैं। एक फिर भी यहाँ सवाल क्या करते हैं कि कोई आदमी जरूरतमंद आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, उसकी आवाज से महसूस हो रहा है कि उसको भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, फिर भी कोई उसकी आवाज पर जवाब दे रहा है। तो कोई पूछता है क्या यहाँ कोई इंसान है? भाई देखते हो इंसान मौजूद है। तो यहाँ एक बात करने का तरीका है। यहाँ वैसे ही है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर ईमान खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है मिट्टी के हो गए हैं। तो गोया कि ईसा कह रहे हैं मैं दोबारा से फिर से रूहानी तौर पर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। रूहानी इलाज का मतलब वो बाबाओं वाला इलाज नहीं, इनमें तुम्हें फिर से अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा और अल्लाह का पैगाम तुम्हें फिर से जिंदा कर देगा, फिर से तुम्हें इंसान बना देगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग थे एक जमाने में जो अपनी बच्चियों को हमारे शर्म के जमीन में जिंदा दफन कर दिया करते थे, था एक ऐसा। लेकिन फिर उसमें से बाज लोग ऐसे आए जिनके पास में अल्लाह का पैगाम पहुंचा और उन्होंने अल्लाह के पैगाम को, यानी वो बिल्कुल जानवर से बदतर हो गए थे, और उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुना और पैगाम सुनने के बाद में फिर वो तौबा की उन्होंने और वो याद करते थे कि मैंने कैसे कैसे गलत काम किए हैं, अपने ही बच्चे को, अपने एक इंसान को मैंने जिंदा दफन कर दिया। तो गोया कि वो मर चुके थे, डेड बॉडीज थे, उनके पास में
فیلنگس نہیں تھی، احساس نہیں تھا، کوئی چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، بالکل سینس لیس لوگ ہو گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں ان مردہ لوگوں کو پھر سے زندہ کروں گا. یہ سب ایسا لگتا ہے کہ مٹی ہو گئے، میں پھر سے ان کو پرندہ بناؤں گا اور پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے. تو وہ ہے کہ ایکٹیویٹ کریں گے ان کو، پھر سے ان کو دین کی باتیں بتائیں گے. تو ایک طرف تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی ہی سے باقاعدہ بنا کے دکھائیں نشانی کے طور پہ، دیکھو میں بڑا ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. دوسری چیز یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ جو یہ سب ڈیڈ لوگ ہیں جن کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کو اندر سے زندہ کرنے کی دوبارہ سے میں کوشش کروں گا.